अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। देखो सोचो में हम आपके लिए लाते हैं सियासी प्रोग्राम भी, लेकिन साथ में सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। तो आज हम देखो सोचो में बात करेंगे बच्चों के हुकूक़ के हवाले से, क्योंकि हमारी मुल्की आबादी का बड़ा हिस्सा बच्चों पर और नौजवानों पर मुश्तमिल है। 63% हम कहते हैं कि हमारी नौजवान आबादी है, लेकिन बच्चों के हुकूक़ के हवाले से हमारे यहाँ काम ही नहीं किया गया और उनको उस तरह से अहम तबका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ ख़वातीन हों, बच्चे हों, वो बहुत कमज़ोर होती हैं, उनके हकूक़ हों, उन्हें हमेशा ही समझा ही नहीं जाता बल्कि पामाल कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत खुश आइंद कदम है मौजूदा हुकूमत में, चाहे ये 30 साल से चल रहा था, लेकिन मौजूदा हुकूमत में ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप देखो सोचो की जानिब से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में पहला कौमी इदारे की बुनियाद रख दी गई है, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उसकी पहली चेयरपर्सन से, जिनका 25 साल का चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करने का तजर्बा है। एक वसी तजर्बा और वसी निगाह रखती हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अफशां तहसीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सादिया। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत खुशी हुई है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जब हम समाजी मसाइल की बात करते हैं तो बच्चों को तो बिल्कुल हम किसी खाते में नहीं लाते। तो आप तो माशाल्लाह से 25 साल से इस पे काम कर रही हैं। आपने मुख्तलिफ इदारों में, जो UN का इदारा है, मतलब उस हद तक इतने बड़े आलमी इदारों के साथ आपने काम किया है, और अब ये बहुत अच्छी चॉइस है गवर्नमेंट की भी कि पहली बानी चेयरपर्सन आपको लिया गया है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को देखो और सोचो की जानिब से बच्चों के हुकूक़ के हवाले से जो ये इदारा जिसका क़याम अमल में लाया गया, इसके मैंडेट का, इसका थोड़ा सा हमें बता दें। थैंक यू वेरी मच सादिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मुबारकबाद की मुस्तहिक मेरे से ज़्यादा तमाम अवाम है, क्योंकि अवाम के लिए अब एक ऐसा अदारा, उसकी दाग बेल डाली गई है जो आगे चल के उनके बच्चों के हुकूक़ के हवाले से काम करेगा। तो ये जो NCRC है, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये 2017 के कानून के तहत वजूद में लाया गया है और 28 फरवरी 2020 में इसकी पहली नोटिफिकेशन हुई है और नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं इसकी पहली चेयरपर्सन हूँ। इसके अलावा इसके चारों सूबों से 4 मेंबरान मुंतखब किए गए हैं, एक मेंबर ICT से है। और इसकी खूबसूरती ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसा कमीशन भी बना है कि इन 5 मेंबरान के अलावा 2 चाइल्ड मेंबर्स भी हैं, ताकि हमारे यहाँ जो बात की जाती है कि बच्चों की शमूलियत का जो कंपोनेंट है उसको यकीनी बनाया जाए, और बच्चे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनके क्या एहसासात हैं, वो खुद क्या फ़ील करते हैं, तो वो उनका जो पर्सपेक्टिव है बच्चों की ज़ुबानी ही अगर आ जाए, चाहे वो इस्तिलाहात के हवाले से है या किसी और हवाले से, तो वो एक अच्छा इक़दाम है जो इस कमीशन के हवाले से किया गया है। ये जो कमीशन है ओवरऑल चेयरपर्सन और मेंबरान के अलावा इस कमीशन के अंदर हमारे जो बोर्ड में शामिल हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स के चेयरपर्सन है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन है। इसके अलावा जो हमारे प्रोविंशियल अदारे हैं चारों सूबों के, वहाँ पे जो जैसे सिंध में अथॉरिटी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस तरह KP में चाइल्ड प्रोटेक्शन का कमीशन है, इसके अलावा पंजाब में ब्यूरो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। तो इसी हवाले से जो चारों सूबों के जो चाइल्ड राइट्स इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सरबराह भी इसके बोर्ड पे शामिल हैं। तो इस तरह से बड़ी खूबसूरती से ये जो नेशनल कमीशन बना है ये तमाम सूबों के साथ भी मुंसलिक है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इसकी जो कंपोजिशन है। इसके अलावा इसके फंक्शंस के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। अच्छा, इसके जो फंक्शन, जो मैंडेट है ओवरऑल, इसमें कुछ इसके फंक्शंस हैं, कुछ उसके पावर्स हैं। तो फंक्शंस के हवाले से इसका ओवरऑल मैं थोड़ा आपको बताती चलूँ कि कमीशन का जो काम है, एक तो ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात करेगा, लेकिन बेसिकली एज अ मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इसका बहुत बड़ा रोल होगा, एज अ वॉच डॉग इसका बहुत बड़ा रोल होगा। और इसमें अगर आप ओवरऑल इसको देखें तो सबसे ज़्यादा जो इसका कंपोनेंट है वो रिसर्च, पॉलिसी, एडवोकेसी है, लेजिस्लेशन के हवाले से और इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के हवाले से। तो इन तमाम जो हमारे मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन में क्या है और क्या होने की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, उनमें क्या हो रहा है और क्या होने की ज़रूरत है, उस पर ये अपनी रिकमेंडेशन जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को दे सकता है। इसका जो सेकंड जो मेन काम है वो बड़े खूबसूरती से इन द बैकड्रॉप ऑफ 18 अमेंडमेंट, वो है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को बरकरार रखते हुए ये ओवरऑल बच्चों की जो वायलेशंस हैं, चाहे उस पर ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ है, पोर्नोग्राफी है या बाकी बच्चों की चाइल्ड राइट्स वायलेशंस है, उसके हवाले से ओवरऑल ये वर्किंग करेगा। इसका एक अवेयरनेस रेजिंग का भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है।
کہ اویئرنیس ریزنگ ایک ایسا میں سمجھتی ہوں ہمارے ہاں اس پہ کام کرنے کی بے تحاشا ضرورت ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کارپوریٹ سیکٹر کتنی خوبصورتی سے اپنی پیپسی وہاں بیچ دیتا ہے جہاں پولیو کے قطرے نہیں پہنچتے, ان علاقوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ انسان نہیں پہنچ سکتے. تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیمانڈ کریشن, اویئرنیس. تو اگر ہم بھی اویئرنیس ریزنگ کریں اور اس کے ذریعے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو ادارے ہیں جن کا فرض ہے کام کرنا بچوں کے حوالے سے, ان کی سروسز بھی امپروو ہوگی. تو اویئرنیس ریزنگ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے حقوق کے حوالے ابیوز کے حوالے سے اس میں ایک ڈیٹا بیس کی بات کی گئی ہے کہ ہم ایسا ڈیٹا بیس بنائیں جن پہ بچوں کا ڈیٹا ہو, اور اس کے حوالے سے ہم ایک ریفرل میکنزم بنائیں تاکہ جتنے بھی باقی ادارے ہیں, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ لا انفورسنگ ادر ایجنسیز ہیں, اس میں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ادارے ہیں, جتنے بھی یہاں پاکستان کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں, اور بچوں کی جو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کی سپورٹ اگر ضرورت ہے تو ان اداروں کو آپس میں لنک کیا جائے اور ریفرل کے ذریعے بچوں کے کیس مینجمنٹ میں آسانی کے ذریعے ان کو ایک سپورٹ فراہم کی جائے. اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ انٹرنیشنل کمپلائنس کا. جیسے کہ یہ ادارہ میں نے بتایا کہ بچوں کا جو عالمی حقوق کا جو معاہدہ ہے CRC, کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ, جس کو کہ پاکستان نے 1989 میں سائن کیا تھا اور 1990 میں ریٹیفائی کیا تھا, یہ اس کی آبلیگیشن کے نتیجے میں بنایا گیا ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ بائنڈنگ ہے گورنمنٹ آف پاکستان پہ کہ جتنی بھی انٹرنیشنل جو ہم نے کنونشنز کو قوانین کو ہم نے سائن کیا ہے یا ریٹیفائی کیا تو اس کی کمپلائنس ہم پاکستان کے اندر انشور کریں. تو ایک اس کے بھی اوپر بھی کمپلائنس پہ بھی اس کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 پاورز بھی ہیں ہمارے پاس کہ ہم انکوائری جنریٹ کر سکتے ہیں فرام اینی انسٹیٹیوشن اف اٹ از ناٹ ورکنگ اور وائلیٹنگ رائٹس آف دا چائلڈ. اس حوالے سے اس کے اندر ہم کوئی بھی کسی بھی ادارے کو یہ پابند کر سکتے ہیں تھرو انکوائری کہ دے شوڈ یو نو پریزنٹ دیئر جو ان کے اپنا جو موقف ہے وہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا اس کمیشن کو سمن کر سکتا ہے کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اٹانومس باڈی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے یا کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے, اس کو کورٹ کے تھرو سمن کر سکتا ہے کہ وہ پریزنٹ کرے اپنا پوائنٹ آف ویو اف اٹ از گوئنگ اگینسٹ دا چائلڈ رائٹس ایجنڈا اور وائلیشن اگر ہو رہی ہے. تو یہ 2 اس کے پاس فنکشنز ہیں جس کو کہ ہم جو ہے کمیشن کے تھرو انشاءاللہ فلفل کریں گے. اچھا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو NGOs ہیں وہ زیادہ تر لیجسلیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا صرف NGOs ہی کافی ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہماری؟ اچھا, پہلے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو NGOs ہیں چونکہ ان کے پاس ان کا مینڈیٹ ہی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لیجسلیشن یا جو ڈیولپمنٹ کی انٹرونشنس ہیں اس کے اوپر کام کرتی ہے اور حکومت اور اس کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہیں. لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر آپ اس ڈیولپمنٹ کو مین اسٹریم کرنا چاہتے ہیں, بڑے پیمانے پہ آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی جلدی آئے, اتنے سالوں میں بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی قوانین بن بھی چکے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں پولیس والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لا موجود ہے, پولیس والوں کو یہ نہیں پتا پروبیشن آفیسر بھی کوئی ہے, جرموں کے حوالے سے پولیس والوں کو نہیں پتا ہوتا. جیسے اب نئے نئے لاز بنے ہیں, ابھی جوینائل جسٹس جو ایکٹ بنا ہے اس کے تحت اب 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ڈیٹینشن میں نہیں رکھ سکتے, اوور نائٹ رات نہیں رکھ سکتے. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ایسی کمیٹیاں ہوں گی جو کہ فوراً لیگل سپورٹ اس بچے کو دی جائے گی, اس کی کیس مینجمنٹ ہوگی, پروبیشن آفیسر اس کو سپورٹ کرے گا اور وہ تمام اقدامات کرے جائیں گے جس کے ذریعے چائلڈ فرینڈلی طریقے سے اس بچے کو کسی قسم کا اس کے بیسٹ انٹرسٹ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے. لیکن اگر آپ جا کے جن اداروں نے یہ کرنا ہے ان کے پاس جائیں گے تو آپ پتہ چلے گا پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہونا ہے, پھر ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے, پھر یہ چیز کو اس پہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر NGOs یہ کر بھی رہی ہیں یا کروا بھی رہی ہیں لیکن اس کو NGOs کا کے بجائے سول سوسائٹی کو ہم آگے لے کے آئیں, پوری سول سوسائٹی اس کا حصہ بنے تاکہ سول سوسائٹی اس کا اونرشپ ہو. میں اب جگہ جگہ بیٹھ کے کہتی ہوں پاکستان سول سوسائٹی نے بنایا تھا جب پیسے بھی نہیں تھے, ریسورسز بھی نہیں تھے, ایجوکیشن بھی نہیں تھی, لیکن اس وقت ہماری سول سوسائٹی بہت ہی متحرک تھی, ایکٹیو تھی, وائبرنٹ تھی, پیشنیٹ تھی, انوالو تھی. اس میں چاہے آپ کا ایکیڈیمیا ہے, اس میں آپ کی یونینز ہیں, اس میں آپ کے تعلیمی ادارے ہیں, اس کے آپ کے لا کے حوالے سے جو آپ کے وکلاء ہیں, آپ کے اساتذہ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں,
جو بھی گورنمنٹ تمام مکتبہ فکر سے لوگ شامل ہیں، اگر ان کی شمولیت جو ہے کو یقینی بنا دیا جائے اور عام لوگوں کا اس کو ایشو بنا دیا جائے، عام لوگوں تک یہ بات پہنچا دی جائے، لوگوں کی اس کو اونرشپ بھی آئے گی اور لوگ پھر اس کے بارے میں بات بھی کریں گے، اور جب بات ہوگی اونرشپ آئے گی تو آٹومیٹیکلی اصطلاحات بھی ہوں گی. لیکن اگر عام عوام سے ہٹ کے اگر اس چیز کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ مثال کے طور پہ سعدیہ، میں آپ سے یہ سوال کروں، آپ اپنے خاندان کے 5 کسی لوگوں سے پوچھیں یا آپ خود مجھے بتائیں کہ اگر کسی بچے کو خدا نہ کرے مسئلہ آ جائے تو آپ کہاں جائیں گی اور وہ بچہ کہاں سے کس طرح سے مدد لے گا، کون سے قوانین ہیں، کون سے ادارے ہیں؟ تو میں تو سمجھتی ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا. اگر پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا کہاں جانا ہے، کون سے قانون ہیں، کس طرح سے ہمارے جو لا میں ہمارے حقوق لکھے گئے ہیں، تو ایک بالکل وہ لوگ جو بہت ہی ولنریبل ہیں، جو بہت ہی غربت کا شکار ہیں، جو گراس روٹ لیول پر ہیں، وہ انصاف کیسے حاصل کریں گے نا؟ صحیح. تو آپ نے یہ بنایا ہے میکینزم کے گراس روٹ لیول تک کام کر رہی ہوں گی، اپنی جو میڈیا پالیسی ہے اس کو اسٹرانگ بنائیں گی؟ ہمارا کام خود میکینزم بنانا نہیں ہے، میکینزم بنانے کے عمل کو انشور کروانا ہے کہ جن اداروں کا کام ہے یہ میکینزم بنانا، وہ ادارے ان کے لیے ہم پالیسی ریکمنڈیشن دیں کہ وہ ادارے ان کی کیپیسٹی اگر کے ایشوز ہیں، ریسورسز کے ہیں، یا جس طرح کے بھی وہاں پہ ان اداروں میں مزید اصلاحات ہونے والی ہیں تو اس کی پالیسی ریکمنڈیشن ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دیں، کیبنٹ کو دیں، تاکہ وہ تمام جو کمیاں ہیں، گیپس ہیں، وہ فل کیے جائیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں جیسے پروونشل لیول پہ بہت سارے ہمارے ادارے ہیں، جیسے ابھی جن کا میں نے نام بھی لیا، چائلڈ رائٹس انسٹیٹیوٹس، ان کا جو تبدیلی تب آئے گی کہ اگر وہ پروونشل لیول پہ ہے تو ان کی جو پریزنس ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ سے پھر نیچے کی سطح تحصیل لیول پر، پھر یونین کونسل پر ہونی چاہیے. اس کو آپ ڈیولوشن سے لنک کریں، اور جب ڈیولوشن سے لنک ہوگا اور وہ کمیٹیاں بنیں گی، ان میں لائن ڈپارٹمنٹ جو ہوگی، جو ریلیونٹ لا انفورسمنٹ کہہ لیں، پولیس کہہ لیں، ہیلتھ کہہ لیں، ایجوکیشن کہہ لیں، باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے اور ڈیولوشن سے لنک ہوگا تو عوام کے ڈور سٹیپ تک سروس جائے گی. اور اگر وہ نہیں کام ہوگا تو وہاں سے پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی اور ان چیزوں پہ پوچھا بھی جائے گا، عوام کو بھی فائدہ اور ڈیمانڈ بھی کریٹ ہوگی. تو اس طرح کے سٹرکچرز جب تک موجود نہیں ہوں گے تو شہروں میں جتنے بڑے کھڑے کرتے ہیں سٹرکچرز، ان کی سروس ڈیلیوری جب ڈور سٹیپ تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل. تو آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت پہ بہت زیادہ تنقید بھی آتی ہے، تبدیلی پہ بہت باتیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ 30 سال سے اس پر کہا گیا تھا کہ کام 30 سال پہلے جب یہ بات کی گئی تھی تو ہو جاتا، بلکہ 31واں سال شروع ہو چکا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں اس کو کہ یہ موجودہ حکومت کا انقلابی قدم ہے؟ دیکھیں، یہ موجودہ حکومت کو کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے اس NCRC کو ڈیفینیٹلی بنانے میں اور پھر جو اوور آل اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ان کی حکومت میں یہ نیشنل کمیشن آن چائلڈ رائٹس جو بنایا گیا، حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، ہیومن رائٹس منسٹری کو کریڈٹ جاتا ہے، میڈم شیریں مزاری کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. پھر پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، چاہے اس میں مختلف حکومتوں کے بھی لوگ ہیں، لیکن چائلڈ رائٹس کی جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان میں اگر ان لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر یہاں سول سوسائٹی کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ سول سوسائٹی اس میں بہت عرصے سے ایک ڈیمانڈ ریز کر رہی تھی. مختلف ڈونر کمیونٹی، UN کے اداروں کا بہت بڑا جو یہاں پاکستان میں کام کرے، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. لیکن ڈیفینیٹلی اسٹرکچرز تبھی بنتے ہیں جب پولیٹیکل ول ہو، اور پولیٹیکل ول کے نتیجے میں پھر اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو ہمیں ڈیفینیٹلی کریڈٹ جو ہے ان کو دینا چاہیے. جی، بہت شکریہ افشا تحسین صاحبہ کہ آپ نے دیکھو سوچو کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. ہماری طرف سے جو بھی کوآپریشن ہوگا یا جو بھی ہمارا تعاون کے علاوہ ہماری بیسٹ وشیز NCRC کے ساتھ ہیں، اور آپ پہلی بانی چیئرپرسن ہیں، یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تو ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو جی. دیکھو سوچو میں آپ سن رہے تھے افشا تحسین صاحبہ جو کہ پہلی بانی چیئرپرسن ہے، جو ہمارا قومی ادارہ بچوں کا کمیشن کا ادارہ NCRC بنایا گیا ہے. تو اس پہ بہت ساری معلومات انہوں نے ہمیں دی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے ہمارے پاکستان میں اس کے حوالے سے پازیٹیو کام ہو، اور ہماری جو میڈیا کے جو تعاون ہے وہ بھی ہم ضرور سوشل ایشوز کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم سیاسی موضوعات پر اور سیاسی وہ کانفلکٹ جو ہوتے ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر تو بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں اور حصہ لیتی ہیں، لیکن ایسے کام جو سماجی کام ہو، جو ہمارے ملک کے لیے آگے مثبت ثابت ہوں، تو ہمیں ان پر بھی توجہ دینا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.